पीडीआई का तो बहुत ज़िक्र हो चुका है मुख्तलिफ एंगल से। अरे सीधा साधा बीवी ये कहें कि आपका सायरा 2 आप मेरे साथ व्लॉग करती हैं, एक आपने तो पीडीआई पे करना ही है आपने करना होता है और इस ख्याल से कि जी लोग सुनना चाहते हैं और शायद देखना और सुनना और क्लिक एंड बेस्ड चैनल से उनका शायद तकाजा, तो मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि ठीक है अगर ये है। मैं नहीं समझता कि 14 अगस्त का अंजाम भी 5 अगस्त से मुख्तलिफ होगा, आपको लगता है वही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बल्कि मैं शायद इससे भी कम, क्योंकि अभी 5 अगस्त के लोग अपनी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जमानतें वगैरह करवा रहे हैं और अपने ज़ख्म सहला रहे होंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इतने वक्फे के बाद क्या आपने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 8 दिन दिए हैं और कितनी मरतबा लोग जो हैं इस तरह अचानक सड़कों पे आकर और कुछ गिरफ्तार हो आंसू में इसका है। और फिर इम्पैक्ट जो है वो किसी हद तक कभी कभार को सोशल मीडिया की बन जाती है। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त के 2 विजुअल बहुत ताकतवर बने। एक वो सियालकोट की खातून रेहाना डार की गिरफ्तारी थी और दूसरा हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ी थी या नुकानापन था जो उन्होंने पार्लिमान के दरवाजे में की। अदरवाइज अगर आप देखें तो इनका ये वादा था तहरीक इंसाफ वालों का कि इनके जो अरकान असम्बली हैं ये एक वॉल की सूरत, एक मजमे की सूरत, एक इज्तिमा की सूरत अडियाला जेल पहुँचेगी। और उन्होंने इतनी बड़ी हमाकत की कि भाई अगर अडियाला जेल पहुंचना था तो बस आप कॉल देते थे कि यार आप जितने एमएलएज हैं अपने साथियों को लेकर पहुंच जाएं जो वापस सकते। वो बाकायदा खुद निशानदेही कर दी कि जी हम पार्लिमान से जाएंगे। और बिलाखिर नौबत यहाँ पहुंची कि 5 अगस्त को ऐसे वो दिन था जिस दिन के इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। तो उस दिन उन्होंने वही जो गोरखपुर एक जगह है जहाँ पर अडियाला से पहले रोक लेते हैं, तो वहाँ उन्होंने अलीमा बीबी और बाकी बहनों को रोक रखा था। तो गालिबन उनकी मुलाकातें नहीं होती, लेकिन वो इस गुमा से कि जी वो वहाँ खड़ी होंगी तो तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं जाएंगे, वो गालिबन ये सोच कर आए थी सब। तो वहाँ पर सच्ची बात है कि 4 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के टिकट पर या उनकी नामजदगी पर मुंतखब हुए रहनुमा नहीं पहुँचे। और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ प्रेजेंस थी वो महमूद खान असगज़ई की थी और वो 2 से ढाई घंटे तक पसीने से शराबूर जो है वो उनके साथ यानी इमरान खान साहब की बहनों को तसल्ली देने में मसरूफ़ रहे और इंतज़ामिया के लोगों से गुफ्तगू करते रहे कि यार आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तहरीक इंसाफ के इतने अरकान असम्बली में से महज 4 अफराद ऐलान के बावजूद अडियाला जेल के बाहर कैट से 5 से ज़्यादा की तादाद में नहीं पहुंच पाते तो 14 अगस्त को क्या यानी फ़र्क पड़ जाएगा। उनमें कौन सा ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे कोई हालात तब्दील। जैसे 14 अगस्त भी ज़्यादा दूर तो है नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त उससे कहीं ज़्यादा संगीन मसाइल का सामना है जिसको जिनके हल के लिए उनको कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो हिकमत अमली बनाने के लिए उन्हें फ़िलहाल एहतजाजी तहरीक को अमेंडमेंट करना होगा, मुअत्तल करना होगा, कुछ वक्फा देना। सबसे पहला सवाल ये है कि फैसलाबाद की एक अदालत ने इनके 14 के करीब ऐसे लोगों को जो कि कौमी असम्बली के रुकन है, सूबाई असम्बली के रुकन है, सेनेट के रुकन है, उन्हें 9 मई के वाक़यात की वजह से 10-10 साल की सज़ा सुनाई। 10 साल सज़ा सुनाने की वजह से उनको नाअहल कर दिया गया है। अब ये है कि जब आपकी नाअहली हो जाए, आपकी सज़ा सुना दी जाए, तो जो लोग जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और नाअहल करार दिए गए हैं, उनके पास ऑप्शन है 2। एक तो ये है
تو وہ خود کو قانون کے آگے سرنڈر کرے. دوسرا یہ ہے کہ اچھے دنوں کے انتظار میں روپوش ہو جائیں. اور روپوشی ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتی ہے کیونکہ آج کے دور میں موبائل فون ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہر شخص اسامہ بن لادن تو نہیں ہو سکتا نا. ہونا بھی نہیں چاہیے. اور لیکن اسامہ بن لادن والا رویہ اختیار کر کے بھی بالآخر آپ کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن ہو جاتا ہے. ان دس ایج آف سرویلنس. ٹھیک ہے، تو اس میں خیر زیادہ بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی کڑا کر کے آپ قانون کے آگے سرنڈر کریں اور ضمانت کے حصول کی کوشش کریں، نمبر 1. اور ساتھ ہی جو آپ کا حق بنتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے ایک نچلی عدالت، پہلی عدالت فرض کرے، خدا نخواستہ اللہ میرے منہ میں خواب، میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو میں سب سے پہلے میرے خلاف مقدمہ سیشن جج میں چلے گا. فرض کریں سیشن جج جو ہے وہ مقدمہ سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ ہاں میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے، تب بھی میرے پاس کم از کم 2 آپشنز موجود ہیں جن میں میں اپیل کر سکتا ہوں، ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اور مجھے خود کو پھانسی کی سزا سے بچانے کے لیے یہ دونوں آپشن ہر صورت استعمال کرنی چاہیے. تو میری دانست میں سیاسی بقا کے لیے 10 سال کی قید کو کوسچن کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو بہرحال قانون کے آگے سرنڈر کرنا ہے. پھر ضمانت آپ کی کب لگتی ہے، ملتی ہے، نہیں ملتی، آپ کے خلاف فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال آپ نظر بظاہر آپ ایک قانونی جنگ لڑتے نظر آئیں گے. تو قانونی جنگ لڑتے ہوئے آپ میڈیا سپیس بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اٹینشن تو ملتی رہے گی نا، اور آپ وہ بھی تو ایک تحریک ہی ہوگی نا، ایک حوالے سے اس کا ایک پہلو ہوگا، لیکن وہ تحریک ہی ہوگی نا. سملرلی دوسرا یہ ہے کہ بھئی جن لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں خان صاحب کا انتہا پسندانہ میری دانش میں رویہ ہے کہ جی ہم الیکشنز کا لڑیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک غلط رویہ ہے کہ آپ تو اس کا مطلب ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے حکومت کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ جی وہ اپنی پسند کا بندہ نامزد کر کے انہیں ضمنی انتخابات میں الیکشن کرنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ لوگ جو نااہل ہوئے ہیں انہیں ہر عدالتی فورم سے رجوع کرنا چاہیے مؤثر دلائل کے ساتھ کہ جناب ہمارے خلاف تو یہ فیصلہ سنایا ہے، مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ایک ناقص فیصلہ ہے، اس میں یہ جھول ہے، اور جب تک ہماری اپیلوں پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے حلقوں میں الیکشنز نہ کروائے جائیں. تو وہ سیٹیں خالی رہیں، وہ سیٹیں خالی رہی ہیں. دیکھیے بہت عرصے تک آپ کو یاد ہوگا مخصوص نشستیں جو خواتین سر وہ بھی کیس بڑا چلا، وہی بات ہے کہ 1 سال تک تقریباً جو ہے یہ فیصلہ ہی نہ ہو پایا. حالانکہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا، پھر وہ آئینی بینچ میں گیا اور پھر اب کہیں جا کر. اسی طرح خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جو اس کے لیے مختص نشستیں ہیں ان میں سے آدھی جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ضد کی وجہ سے خالی رہی، وہ بھی تقریباً 1 عرصے تک. تو اگر آپ کی پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ آئینی اور قانونی تمام تر جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنا کوشش کریں کہ جی وہ ان سیٹوں پر انتخاب نہ ہو جب تک کہ آپ کی سزا کا اور آپ کی معطلی کے بارے میں فائنل ڈیسیشن نہیں آتا. اور اگر فرض کیجئے آپ اس کے حصول میں ناکام رہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ہر صورت الیکشن لڑنا چاہیے. کیونکہ اس صورت میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پنجاب میں قائد حزب اختلاف احمد بچر صاحب ہے، وہ کوئی نوزائیدہ سیاسی کارکن نہیں ہے، ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے. انہوں نے سنا ہے ان کی بیوی نے
کاغذات نامزدگی داخل کی۔ انہوں نے 2024 کے مشکل وقت بھی 90,000 کی لیڈ سے اپنے مخالف کو شکست دی تھی۔ تو وہ تو یہ ثابت کرنا چاہیں گے، ان کا انا کا سوال ہوگا، اپنے علاقے میں ساکھ اور وقار کا سوال ہوگا، اپنے ووٹروں کے ساتھ محبت کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ یار میں نے 8 فروری کو جو الیکشن جیتا تھا اس کے باوجود مجھے نااہل قرار کے دیا گیا ہے، تو ثابت کرو کہ اس حلقے کا اگر کوئی نمائندہ ہے تو میں، اور چونکہ مجھے تو نااہل کر دیا گیا ہے تو اب میری، جیسے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ جو ثاقب نثار صاحب کا تھا، اس نے دانیال عزیز صاحب کو سابقہ دور حکومت میں نااہل قرار دیا تھا 5 سال کے لیے۔ تو انہوں نے شکر گڑھ سے، جو ان کا آبائی حلقہ ہے جہاں سے ان کے والد چودھری انور عزیز مرحوم الیکشن لڑتے ہارتے اور جیتتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی مسز تو کھڑا کر دیا، اور وہ بہت ریسپیکٹیبل مارجن سے 8 فروری کا الیکشن جو ہے، بہت مشکل الیکشن ہوئے، وہ کامیاب ہو گئی، اور جو یعنی مسلم لیگ مونی کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئی۔ تو یہ بات جو ہے وہ یعنی دانیال عزیز نے ایک حوالے سے کنوے کر دی کہ سپریم کورٹ سے نااہلی کے باوجود آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ شکر گڑھ کے لوگ مجھ پر اور میرے خاندان پر اعتبار رائے کرتے ہیں، اور تو اسی طرح کے سوالات کا سامنا عمر ایوب صاحب کو ہوگا کہ بھئی میں ہری پور سے پہلے میرے والد اور اب ہم الیکشن لڑتے رہے ہیں، ہارتے جیتے رہے ہیں، ہم کیسے ایک کونے میں بیٹھتے ہیں یہ اپنا سر جھکا کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ زردار گل وزیر، مطلب آپ کو میرے منہ سے یہ باتیں بہت عجیب لگے گی، ادروائز مجھے تحریک انصاف کا بہت ساری باتوں میں میں ناقد ہوں، تنقید کرتا ہوں، اب بھی کروں گا، لیکن وہ ڈیرہ غازی خان میں جا کر آباد ہوئی، ان کی شادی کی وجہ سے شاید، اور وہ الیکٹ ہوئی، منتخب ہوئی۔ اب فرض کیجئے کہ وہ وہاں سے نائل ہو جانے کے بعد کسی اور کو تحریک انصاف ان کی پسند اور ان کی ترجیح کے مطابق کھڑا نہیں کرتی ہے، تو وہ جو ایک اتنا بڑا ایک قسم کا ایک تبدیلی آئی تھی، کبھی ڈی جی خان جہاں پر وہاں کے عموماً مقامی سردار ہو تو لوگ جیتتے رہے ہیں، اس شہر سے ایک غیر مقامی خاتون تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وفاداری کی بنیاد پر جیتتی ہے قدامت پرست کے علاقے سے، تو ان ووٹروں کو جنہوں نے محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کا ساتھ دیا، ان کا دل دکھانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک چلانا کے لیے تو آپ کو سڑکوں پر آ کر مار کھانا ہے، یا تو آپ نے ضمنی انتخاب میں ووٹ ہی مانگنا ہے نا، تو ووٹ مانگنے جو ہے چاہیے وہ زیادہ آسان سکھا، اگر فرض کرے کہ آپ کا اگر کہنا کہ ہمیں کون جیتنے دے گا تو فارم 47 آ جائے، تو یار اس بات کو پروف کرو، نظر آئے لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اسٹیٹمنٹس تو نہیں نا، اسٹریٹجکلی موو کریں، اسٹریٹجیکلی لوگوں کو نظر آ جاتا ہے بھی الیکشن کے دن کے کون جیت رہا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران آپ بآسانی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اس حلقے سے کون جیت رہا ہے۔ تو 8 فروری کو بھی تو مورلیس یہی ہوا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کم از کم آپ یہ پیغام دیں گے، فرض کرے آپ کے دعوے کے مطابق آپ کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، تو آپ یہ فرض کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے عمل کے ذریعے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں کہ یہ دیکھیے جی ہم نے کی محنت سے ضمنی الیکشن لڑا، اور یہ دیکھیے جی ہماری حمایت میں اتنے لوگ اتنی لمبی قطار بنا کر کھڑے تھے، اور کھل کر ہم سے الیکشن سے پہلے میڈیا والوں کو بتا رہے تھے کہ جی ہم تو فلاں بندے کو دے رہے ہیں ووٹ، اور بالآخر جو نتیجہ آیا اس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ کی جو کہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا الیکشن سے پہلے ترجمانی نہیں کی۔ تو آئی ڈونٹ نو، میں تو تحریک انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر سکتا۔ 1985 میں بار بار دہرائے چلے جا رہا ہوں اپنے کالموں میں، اپنے پروگراموں میں، کہ تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ساری پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس کے نتائج کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں آج بھی
آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کم بیک نہیں تھا. تو بہرحال تو سر کیا پی ٹی آئی کے بھی یہی فیوچر ایکسپیکٹ؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے اپنی انرجی ہر ہفتے بعد ہر 10 دن بعد ایک احتجاجی تحریک میں ضائع کرنے کے ری اسٹریٹجائز کیا جائے اور ان ایشوز کے حوالے سے آگے بڑھنے کی برات ہے. بس سر یہ تو واپس پی ٹی آئی زیادہ ہی کر سکتی ہے نا, ہم تو نہیں بیٹھ کے جی نہیں بدل سکتے. میں تو صرف اپنی رائے کا اظہار کر سر ان کو بھی تھوڑا فوکس اپنا بدل لینا چاہیے ان پروٹیسٹ اور ہم کون یہ سب. تو آؤٹ سائڈ دا رنگ جس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کا ایمانداری سے جائزہ پیش کیا ہے. بس یہ سب کچھ ان اینی کیس پی ٹی آئی کے خلاف ہی جا رہی ہے ساری چیزیں. مطلب ان کی جو ایک امیج بنی ہوئی تھی عوام کی ساتھ ان کی پاپولیرٹی تھی, ڈو یو تھنک کہ مطلب اب پی ٹی آئی ڈاؤن فال کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے؟ I didn't think so. میں تو بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے آپشنز ہوں تو they should buy time and if they are willing or succeed in buying time تو اچھے وقت کا انتظار کرنا تو سیاست میں لازمی ہے, اونچ نیچ آتی رہتی ہے. تو سر پھر ان کا بھی اچھا وقت آ سکتا ہے اگر وہ اسمارٹ ہو کے چلے. یا صحیح نہیں آیا, یہ ہے کہ کتنا بڑا وقت آیا تھا نواز شریف صاحب کے. آیات نااہلی, پیناما پیپرز اور وہ سب. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک زمانے میں 18 سیٹیں آئی تھی 1997 کے الیکشن میں. تو آج پیپلز پارٹی کا صدر ہے. دو صوبائی حکومتیں ہیں, صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ سندھ, تیسری بار سندھ کی حکومت ہے بھائی. تو اونچ نیچ تو سیاست میں آتی ہے بس. لیکن سر رائٹ ٹائم پہ اگر پی ٹی آئی کو پتہ ہوگا کیا کرنا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا وقت آ سکتا ہے. چلیں سر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کب اچھا وقت آئے گا. ابھی تو کافی لگ رہا ہے کہ مشکلات آئی ہوئی ہیں ان پر پی ٹی آئی پہ. فی الحال تو ہفتوں کا دور. چلیں سر لیٹس سی, تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی شاید ان میں سے کوئی ایک پی ٹی آئی پہ ہی ہو رہی ہو.